अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा मखसूस नशिस्तों का केस है, जो कि 11 रुकनी आइनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही के अंदर सुन रहा है। लेकिन इस मुकदमे के अंदर बड़ी अहम तरीन समात, अब तक जितनी भी समातें हो चुकी हैं उनके अंदर अहम तरीन जो समात थी वो गुज़िश्ता रोज़ की समात थी। इसमें जो फैसल सिद्दीकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने आईना दिखाया है इस पूरे 11 रुकनी आइनी बेंच को कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, किस तरह से इलेक्शन कमीशन अब ढिठाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर इसके ऊपर रिव्यू करवाना चाह रहा है। और वो चाह रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की झोली के अंदर डाल दी जाएँ। वसीम मलिक से जानेंगे। वसीम मलिक, ज़ाहिर है मुकदमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, विल ऑफ द पीपल के ऊपर उन्होंने बात की कि एंड पे जो 2 मिनट की समात थी, 2 मिनट की समात के उन्होंने बताया कि सर ये कोई ऐसे आम मुकदमा नहीं है, ये लोगों ने वोट दिया है, लोगों की वोट की निस्बत के बाद जो है वो रिज़र्व सीटें हैं, उनकी नुमाइंदगी है असम्बली के अंदर। क्या कुछ होता रहा, बड़ा हंगामा खेज समात हुई है गुज़िश्ता रोज़ की। अच्छा देखिए, अगर आज की हम बात करें, जिस लम्हे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मखसूस नशिस्तों के केस की समात शुरू हो चुकी है। सलमान अकरम राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वैसे जनरल सेक्रेटरी हैं, इस मुकदमे में PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। बिलाशुबा उनके दलाइल भी ज़बरदस्त होने हैं और उन्होंने बुनियादी तौर पर आज वो जो मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फ़ैसले में जजेस ने पिकुलर सर्कमस्टांसेस यानी कि मखसूस हालात का तज़किरा किया था, कि जहाँ बात होती है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फरीक नहीं थी, इस सारे मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गलतियाँ हैं, तो उस मामले पर वो आज अदालत को आगाह करेंगे। मगर आपने दुरुस्त कहा, अब तक जितनी भी समातें हुई हैं, बिलखसूस अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो जिस रोज़ पहले दिन जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में बैठे थे, उन्होंने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया था, अपने साथी जजेस को खरी खरी सुनाई थी, नजर सानी की दरखास्तें मुस्तरद की थी और उसके बाद फिर बेंच 11 रुकनी बना था। तब से लेकर आज जब ये समात हो रही है, गुज़श्ता रोज़ की समात जो थी वो खासी अहम थी। फैसल सिद्दीकी साहब ने जजेस का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। अब वो किस हद तक कामयाब हुए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कामयाब हुए। मेरी नज़र में चंद चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल बैठे हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली बैठी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अगवान बैठी हैं, जस्टिस बाकिर नजफी साहब बैठे हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर, मगर जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं, दीगर जजेस हैं। ये जो नए जजेस इस मरतबा बेंच में शामिल किए गए हैं, क्या वो विल ऑफ द पीपल की तरफ जाएंगे या विल ऑफ द पावर की तरफ जाएंगे? हम अदालत में आज जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वो वक्त है जब आपकी अदलिया मुकम्मल फतह हो चुकी है। कल फैसल सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कोई शख्स 40 साल से कब्जा कर ले तो क्या आप वो कब्जा वागुजार नहीं करवाएंगे? तो बुनियादी तौर पर तो इस मुल्क में 1947 से लेकर 2022 तक इस अदालत पर जुज़वी कब्जा था, लेकिन जब से काजी फैज़ ईसा आया और फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई तो मुकम्मल कब्जा तो कर लिया गया है। मगर ऐसे में कोई डाइसेंटिंग आवाज़ निकलती है इस मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में। क्यों? क्योंकि ये वो मुकदमा है जो बराह रास्त, आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का मुकदमा है। ये किसी PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, किसी सियासी जमात का मुकदमा नहीं है, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। अवाम पाकिस्तान के इस मुकदमे में अब बेंच ने ये देखना है कि जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में उस वक्त के 8 जजेस, अब उसमें से भी 2 जजेस जो हैं वो अपना किबला तब्दील कर चुके हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, कहा यह जाता है, बज़ाहिर उनकी ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी मिलती है, जस्टिस हसन नज़र रिजवी। लेकिन जो जजेस हैं, क्या वो विल ऑफ द पीपल की तरफ जाएंगे या विल ऑफ द पावर की तरफ जाएंगे? एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, 27वीं आईनी तरमीम है, उसके ड्राफ्ट पर या तो काम शुरू हो चुका है या मुकम्मल हो चुकी है। इंतज़ार किया जा रहा है मखसूस नशिस्तों का कि ताकि गवर्नमेंट को दी जाए और फिर अपनी मनमानी एक 27वीं आईनी तरमीम कर ली जाए। तो क्या इस मरतबा भी अदालत के तकद्दुस को, वोट की हुर्मत को अपने ज़ाती मुफाद पर कुर्बान किया जाएगा या नहीं? ये वो वाहिद सवाल है जो इस मुकदमे में तय होना है। हम भी जानते हैं, ऑडियंस भी जानते हैं, लेकिन अगेन मैंने जिस तरह से कहा, जो फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ किया उस पर हम बात करते हैं। जो फैसल सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ किया, केस की समात बराह रास्त थी। उन्होंने आखिर में आकर कहा कि देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि तकनीकी गलतियों पर
پی ٹی آئی کی غلطیوں پر یا وہ جو تکنیکی چیزیں ہیں کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ فریق نہیں ہے, لہٰذا یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا آپ بھلے سے اس ریویو کو منظور کر لیجئے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کی حرمت ہے اور عوام نے جسے ووٹ دیا اس کی ریفلیکشن پارلیمان میں نظر آنی چاہیے, تو پھر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ الیکشن کمیشن جو مینڈیٹ چور ہے, جو بدنیت ہے, جو جھوٹا ہے, اس کی بات آپ مان لیجئے اور آپ اس ریویو کو خارج کر دیجئے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کس منہ سے یہاں پہ آیا اور کس منہ کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے. اس کے بعد کمپلیٹ جسٹس کی بھی بات ہوئی کہ کمپلیٹ جسٹس اس وقت کے ججز نے کر دیا اور اب ججز اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. دیکھیے کمپلیٹ جسٹس پہ اب جس طرح سے کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں مکمل انصاف کیا, بالکل اب مکمل انصاف کے اوپر اس وقت جسٹس امین الدین خان نے, آئرنی ہے نا یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عدالت سے سہولت کاری ہوئی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے آرکیٹیکٹ اس عدالت میں تھے, جب ہم کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی عدالت کے آرکیٹیکٹ اور سہولت کاری سے ہو رہی ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. فیصل صدیقی صاحب نے کل بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئین کے آرٹیکل 187 کو جب جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر 7 ججز نے استعمال کیا تو 3 اگست 2024 کی اپنی اقلیتی تفصیلی رائے میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر اعوان نے کہا کہ اس مقدمے میں آئین کا آرٹیکل 187 استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا. کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آئین کے آرٹیکل 187 کو آئین کے آرٹیکل 172 کے ساتھ پڑھیں تو یہ چیزیں ہیں. اگلوں نے کیا کیا, 26ویں آئینی ترمیم میں آئین کا آرٹیکل 187 امینڈ کر دیا اور وہی جو جسٹس امین اپنے اختلافی نوٹ میں لکھ چکے تھے وہی 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنا دیا. انہوں نے سہارا لیا اس کا. جی ہاں, تو فیصل صدیقی کی جانب سے اسی جج کے سامنے یہ نقطہ اٹھانا پرائما فیشائے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سہولت کار ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا جسٹس امین الدین خان کا چہرہ جس طرح سے لٹکا ہوا تھا ان کے. اب دیکھیے مجھے یہاں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, مجھے پتہ ہے کہ لوگ کمپلیسٹ ہیں, ججز کمپلیسٹ ہیں, لیکن یہ بے حسی ہے, یہ بے بسی, جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, یہ مجبوراً کیا جا رہا ہے. مجبوراً کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے جج ہیں. اس ملک میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں, ان پہ دباؤ نہیں ہے. جسٹس امین الدین خان ہیں, ان پہ دباؤ نہیں ہے. جسٹس عائشہ ملک, جسٹس شاہد وحید, جسٹس عرفان سادات, جسٹس ملک شہزاد, جسٹس اطہر من اللہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز, کیا ان پہ دباؤ نہیں ہے؟ obvious ہے, لیکن کیوں وہ اپنے آئین کے ساتھ, اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسری جو اہم ترین بات کی انہوں نے دیکھیے یہ کہنا کہ 1960 میں جو فاطمہ جناح مانگ رہی تھی اس وقت عدالت سے وہ ہم آج مانگ رہے ہیں. اب فاطمہ جناح کے ساتھ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ بانی پاکستان کی بہن تھی نا, وہ ایک لمبی اور بڑی ہی ہماری تلخ تاریخ ہے, وہ نقطہ سامنے رکھنا. اور تیسرا انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی فریق نہیں ہے, مزار قائد ہے, اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے, 2 لوگوں کی لٹیگیشن ہے, دونوں لوگ عدالت میں آ جاتے ہیں. اب عدالت جانتی ہے کہ یہ مزار قائد جو ہے وہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے, لیکن ریاست پاکستان اس مقدمے میں فریق نہیں ہوتی, تو آپ ریاست پاکستان کو اس کی ملکیت نہیں دیں گے. اور پھر جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا, دوسرا جہاں ایک اس فیصلے پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ ٹائم لائن عدالت نے جی نہیں دے دی, اور جی عدالت نے فریق جو ہے مقدمے میں وہ نہیں تھی. اب دیکھیے آئین کا آرٹیکل 187 ان امینڈڈ فارم میں پہلے والا پڑھا گیا کل, جیسے جمال مندوخیل نے بھی مانا کہ جی اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے the case or matter. اب پی ٹی آئی فریق نہیں تھی, مقدمہ تو عدالت کے سامنے تھا, وہ 187 استعمال تو کر سکتی تھی, ججز کو پتہ تو تھا. لیکن جسٹس امین الدین خان کی اپنی ایک تعریف ہے, وہ کہتے ہیں 184(3) کے مقدموں میں آپ مفاد عامہ کے مقدموں میں 187 استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ یہ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل تھی, 185 کا معاملہ تھا, اس میں 187 استعمال نہیں کر سکتے. جسٹس محمد علی مظہر جو کہ میجورٹی فیصلے کے سگنیٹری ہیں, انہوں نے کل پوچھا کہ کیسے ہو سکتا ہے, تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ حضور آپ شاید فیصلہ دیتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں, میں آپ کے اپنے فیصلے جو کہ مخصوص نشستوں سے ہٹ کے ہیں, آپ نے تیسرے فریق کو ریلیف دیا ہوا ہے 187 استعمال کر کے, اس کی مثال عدالت کے سامنے رکھ دی. بائی دا وے جو سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا میرے لیے بذات خود, یار یہ ایک عدالت ہے, آپ آج موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایگزیکٹو کے سہولت کار بیٹھے ہیں. اس ملک میں میرا یہ ایمان ہے, آج نہیں کل, 5 سال بعد, 10 سال بعد قانون کی حکمرانی آنی ہے. آپ تو ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے, آپ تو تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے. آپ عدالت کی اس قدر تو سینٹیٹی بحال رکھیے, آپ دیجئے فیصلہ, آپ دیجئے مخصوص نشستیں انہی کو, سیاسی جماعتوں کو, حکومتی سیاسی جماعتوں کو, لیکن الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنے کی زحمت کیجئے کہ 1 سال ہو گیا
تم نے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ پوچھا گیا، بلایا گیا فیصلے، کس جج نے پوچھا تھا؟ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جس قدر آڑ ہاتھ لیا، یہ جو 11 چہرے بیٹھے تھے نا کل، مجھے تکلیف ہوئی کہ جسٹس امین، جسٹس مظہر، جسٹس جمال چھوڑ دیجئے یار، کوئی تو یہ جرت کرتا کہ الیکشن کمیشن سے پوچھتا۔ فیصل صدیقی نے بہانے سے الیکشن کمیشن کے وکیل کو روسٹرم پر بلا لیا تھا، فیصل صدیقی خود پوچھ رہے تھے، لیکن بینچ کی جانب سے نہ تو پوچھا گیا نہ پوچھنے دیا گیا۔ یہ اس ملک کی عدالت ہے، سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے۔ جیسے جیسے عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے تو عوام قانون ہاتھ میں لے گی۔ آپ ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو میں بذات خود بڑا، ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیے ہم روز عدالتوں میں آتے ہیں، ہم اس کو کور کرتے ہیں تو ہماری ایک ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے، ہمارا گھر سے زیادہ وقت یہاں گزر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی عدالت ہے جس کو ہم کور کر رہے ہیں۔ میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کیا میں اپنا اور ہمارے ناظرین کا وقت تو ضائع نہیں کر رہا، لیکن پھر وہی میں سوچتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ پہ بات کرتے ہیں، اب وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان ہے مثال کے طور پر، آج سب کہتے ہیں، اس کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی پہ ڈٹا ہوا ہے، فی الحال وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ عمران خان نے پچھلے 3 سال میں کیا اچیو کیا سوائے مصیبتوں اور عصیبتوں کے؟ ایکسپوز کیا نا سسٹم کو، اس کے علاوہ تو کوئی پریکٹیکلی کچھ اچیو نہیں کیا۔ تو اگر اس عدالتوں کو بھی ایکسپوز نہ کیا جائے تو ان کی کھلی چھٹی ہو جائے گی، یہ پھر جو مرضی کریں گے۔ اب بھی وہ جو مرضی کریں، لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہم بولتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک خبر دیتا ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ مخصوص نشستوں کی معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز نے فیصلہ تو دے دیا، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ججز عمل درآمد کروانے کے حوالے سے بندوق تو نہیں اٹھا سکتے، وہ تو صرف قلم سے فیصلہ لکھ سکتے ہیں۔ جب 26ویں ترمیم ہو، جب عدلیہ کے فیصلوں کو جوتوں کے نیچے روندا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتے۔ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ یا 8 ججز کنٹیمپٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اب خبر سامنے آئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گزشتہ روز ہم نے فرام کورٹ روم نمبر 1 میں مریم نواز خان صاحبہ کی یہ خبر تھی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 2 وضاحتیں جاری ہوئی تھیں، مخصوص نشستوں کے فیصلے کی 2 وضاحتیں جاری ہوئی تھیں، اور قاضی فائز عیسیٰ وہ جو ابھی 7 صحافیوں سے ملا ہے، اس میں اس شخص نے کہا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ وہ وضاحتیں جاری نہ کرتا تو شاید آج چیف جسٹس پاکستان ہوتا۔ اچھا، یعنی ان وضاحتوں کا زیادہ غصہ ہے۔ اور پہلی وضاحت مجھے یاد ہے 14 ستمبر 2024 کو آئی تھی، 15 کو آئینی ترمیم ہونی تھی، وہ پلان پھر دبردوس ہو گیا، وہ پلان نہیں کامیاب ہو سکا، اس وجہ سے غصہ تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک وضاحت میں یہ فیصلہ جاری کیا، وہ بھی عدالتی آرڈر ہوتا ہے، کہ اگر اس ٹائم سپین میں جو کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے یا حکومت نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، ہم چیف الیکشن کمشنر، وفاقی حکومت بذریعہ وزارت قانون عدالت میں تھی، ان پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سادات، جسٹس شاہد وحید، یہ 6 لوگ فیصلہ کر چکے تھے۔ اچھا، انہوں نے ججمنٹ بھی لکھ لیا تھا۔ اچھا، اب 6 ججز اسلام آباد میں تھے، 2 ججز کراچی میں تھے۔ جب ان کے پاس وہ پہنچا سگنیچر کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنا چاہتے ہیں، اس ایکسٹینٹ تک جانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب 2 ججز نے ساتھ چھوڑا، پھر وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی مزید آگے نہیں بڑھ پائی۔ اور وہ 2 ججز آج آئینی بینچ کا حصہ ہیں، اور ان 2 ججز میں سے ایک جج روز بیٹھ کر اپنے ہی فیصلے مخصوص نشستوں کی اس پر تنقید کرتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب، یہ آپ اور آڈینس مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال جی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا وسیم ملک، اینڈ پہ چلتے ہیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، کل آپ نے بڑا زبردست کہا کہ ہماری بڑی ایفیلیشن ہو جاتی ہے کورٹ روم سے یا اس عدالت سے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ کل جو فیصل صدیقی صاحب نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ سر الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی، سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کی بات ہے، سپریم کورٹ کی عزت وقار کی بات ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم پریس روم کے اندر بہت سارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں، آج کل لائیو سماعت ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹھ کر ہم کور کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ سارا پریس روم جو ہے وہ بھی خاموش ہو گیا، پورا کورٹ روم بھی ہمیں خاموش نظر آیا، ججز بھی اس کے اوپر ہمیں خاموش نظر آیا جب سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کی بات ہوئی، عزت اور وقار کی بات ہوئی۔ کنکلوڈ کریں، کتنا مزید یہ مقدمہ اب چل سکتا ہے اور کیا اس کے اندر پریڈکٹ کیا کر رہے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے، گورنمنٹ کی جانب سے پریشر ہے مقدمے کو جلد کنکلوڈ کیا جائے، وہ تو غالباً انتظار میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ پتہ ہے ہمیں کیا آئے گا، ہم انتظار میں ہیں کہ کیس کم کنکلوڈ ہوگا۔
سلمان راجہ صاحب دلائل دے رہے ہیں, حامد خان صاحب دلائل دیں گے, غالباً ریبرٹل میں آئیں گے مخدوم علی خان صاحب. دیکھیے یہ بھی آئرنی ہے, کل جسٹس محمد علی مظہر کو یہ نہیں پتا تھا کیس 70% کنکلوڈ ہو چکا ہے, موصوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ نظر ثانی کس فیصلے کے خلاف دائر ہوئی ہے. جس فیصلے کی نظر ثانی ہو رہی ہے وہ فیصلہ کمرہ عدالت میں پڑھنے نہیں دیا جا رہا. اب جن لوگوں نے نظر ثانی درخواست دائر کی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, الیکشن کمیشن, تینوں کے وکیلوں نے بات ہی نہیں کی, دلائل نہیں دیے. مخدوم علی خان صاحب نے 1 گھنٹہ دلائل دیے, باقیوں نے اس کے دلائل اپنا لیے. اب بھی یہی ہوگا, سلمان راجہ اور حامد خان صاحب کے دلائل کے بعد غالباً عزیر بھنڈاری ہیں عمران خان کے وکیل, وہ دلائل دیں گے, اور اس کے بعد مخدوم علی خان صاحب ریبرٹل میں آئیں گے. وہ ابھی وہ 5, 7, 10 منٹ میکسیمم آدھا گھنٹہ یہ ایک سماعت بولیں گے, بینچ سے مجھے لگتا ہے کوئی اشارہ آ جائے گا کہ آپ دلائل مکمل کیجئے, تو دلائل مکمل کر لیں گے, باقی لوگ دلائل اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. آج غالباً بدھ کا روز ہے, آج بھی ہونی ہے سماعت, کل بھی ہونی ہے, جمعے کو نہیں ہوگی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے عدالتی ہفتے میں, شاید پہلے 1, 2, 3 دنوں میں, یا اگلا عدالتی ہفتہ آپ دیکھ لیجئے, مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ رہا ہے. آخر میں یہ بتا دیں, جب 11 رکنی بینچ ہے اور 11 رکنی بینچ میں سب سے زیادہ سوال جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بھی کرتے ہیں. ایک یہ بھی کہیں نہ کہیں پر بات چل رہی تھی کہ شاید ججز نے پورا فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے, جس طرح کے ججز سوال کرتے ہیں وکیلوں سے. دیکھیے فیصلہ تو پڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا نا. جسٹس محمد علی مظہر کو تو اپنے فیصلے کا پتہ ہے, لیکن وہ اپنے فیصلے پہ تنقید کر رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ بھی پہلی مرتبہ انجوائے کیجئے, لیٹس ریجوائز. وہ جناب یحییٰ خان صاحب فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ملاقات میں, لیٹس ریجوائز, سب اچھا ہے. وہ پریٹینڈ ایسے کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جو سب سے زیادہ مطمئن ہے وہ جناب یحییٰ خان صاحب ہیں. تو اس سارے معاملے میں بہت جلد یہ مقدمہ کنکلوڈ ہوگا اور 27ویں آئینی ترمیم آئے گی. بہت شکریہ جی. یہ صورتحال ہے اس وقت. 11 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور سلمان کرم راجہ صاحب دلائل دے رہے ہیں. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.